अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूशा मुनीब आपकी खिदमत में हाज़िर है सवाल करके दूसरे इंटरव्यू के साथ। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे वो यूँ तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन उनकी जो वजह पहचान है वो शायरी है और उनके पूरी दुनिया में लाखों फॉलोअर्स हैं। उनको पूरी दुनिया में देखा जाता है, सुना जाता है और मज़े की बात ये है कि आज हम उनसे शायरी पे बात नहीं करेंगे बल्कि उनकी फ़िक्र के हवाले से बात करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। ज़ाहिर है कि उसमें कुछ शायरी भी आएगी, तो उम्मीद है कि आज आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हज़रत अली ज़रियों से। सर कैसे हैं? क्या हाल है यूशा? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। तो अली भाई, शायरी का आगाज़ मेरे तो इल्म में है कि 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। तो इस तरफ ये किस तरह आप शायरी की तरफ आ, शायर इंसान होता है, वो बनता नहीं है। ये एक दरियाफ्त करने का अमल है। आप खुद को दरियाफ्त करते हैं। तो मुझे 21 साल पहले ये मालूम हुआ कि मैं शायर हूँ और घर ही बैठे हुए थे तो एक दोस्त आए और मुझे कहते कि यहाँ करीब ही एक मुशायरा होता है हर इतवार को, मुफक्कर अकादमी के नाम से सैयद यावर नकवी उसको चलाते थे। तो मैं वहाँ चला गया, वहाँ कुछ शुअरा से मुलाकात होगी जो हमारे फैसलाबाद का बहुत बड़ा नाम है। सनाउल्लाह ज़हीर साहब हैं और रफ़ीक इरम साहब थे, मोहल्ले के कुछ लोग थे और बाद में कुछ और दोस्तों से मुलाकात होती रही। तो तब ये सफ़र जो है वो आगाज़ हुआ। तो बस उसके बाद अल्लाह ने कोई इज़्ज़त दी और मैं आपके सामने बैठा। बड़े मुख्तसर लफ्ज़ों में आपने शायरी का आगाज़ बताया। मैं असल में ये जानना चाह रहा हूँ कि जो शायरी का नुज़ूल है या जो शायरी की तरफ ध्यान है वो क्या बचपन से बच्चे के अंदर बिल्ड इन है या वो उसको पैदा किया जा सकता है? पैदा तो नहीं किया जा सकता कि आर्ट का जो आर्ट से लुत्फ़अंदोज़ होना है ये हम किसी शख्स में पैदा नहीं कर सकते कुल्ली तौर पे। वो मतलब ये तबीयतों पर है, मिजाज पर है कि आपका मिजाज कैसा है। अगर आपका मिजाज बचपन से ही एक तबीयत है कि जिस पर हमारे वालिदैन गौर नहीं करते कि बच्चे का रुझान किस तरफ है, क्या वो आर्ट की तरफ दिलचस्पी ले रहा है या नहीं ले रहा, तो हो सकता है एक बच्चा एक आर्टिस्ट होता है पैदाशी तौर पे, वो उसका रुझान आर्ट की तरफ होता है, फ़नून लतीफ़ा की तरफ होता है, लेकिन माँ बाप को ज़िद होती है कि हमें इसे इंजीनियर बनाना है या ये किसी और शोबे में जाएगा, तो उसमें उसकी रूह मर जाती है। वो जब इंजीनियर भी बन जाएगा या कुछ और भी बन जाएगा तो तब भी वो उसी शोबे की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंजीनियर बनना या कोई और बनना गलत है, अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन जो उसका तभी रुझान है उसकी तरफ देखना चाहिए। तो मेरा जो रुझान था वो शायरी की तरफ था। घर में मैं किताबें पढ़ता था शायरी की और लाइब्रेरी जाते थे तो वहाँ से 1 रुपये रोज़ाना पे किताब हमें मिल जाती थी। तो परवीन शाकिर को पढ़ा, मोहसिन नकवी साहब को बहुत पढ़ा और अदीम हाशमी साहब को पढ़ा और उसके बाद फिर मुख्तलिफ शुअरा को पढ़ा। तो वो एक रुझान था। तो जब एक महफिल मिली तो उसमें वो जो ज़ौक़ था वो बाहर आया और उसको परवान चढ़ने का मौका मिला, तो फिर वो बाकायदा एक शायरी की तरफ जो है वो मामला हुआ। और मेरा जहाँ तक शायरी के साथ मामला है तो मैं शुरू दिन से ही, जब से मैंने शेर कहना शुरू किए हैं, मैं तब से ही शायरी के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ। मुझे घर वालों की तरफ से पूरी इजाज़त मिली, मेरे बाबा की तरफ से, अब्बू जान की तरफ से, वालदा की तरफ से और भाइयों की तरफ से, स्पेशली जो मेरे बड़े भाई हैं चौधरी तारिक महमूद, उनका बड़ा अमल दखल है इसमें कि उन्होंने मुझे मुकम्मल माहौल मुयस्सर किया कि तुम्हें किसी चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने शायरी से, तुम अपने फ़न से मामला रखो और इसमें तुम जो भी तुम करना चाहते हो वो तुम करो। तो फिर दोस्त मिलते गए, दोस्त बनते गए और सारा सीन जो है वो शुरू हुआ। तो ये एक रुझान है कि आपके अंदर जो बात है वो आपको जाननी चाहिए कि आपका रुझान किस तरफ है। अगर वालिदैन देखें कि बच्चे का रुझान शायरी की तरफ है या आर्ट की तरफ है तो उनको रोकना नहीं चाहिए, बच्चे को बढ़ावा देना चाहिए कि तुम इस तरफ आ जाओ जो तुम्हारा बुनियादी तौर पे जो तुम्हारी तबा है। जैसा कि आपने कहा कि बाज़ बच्चों का बचपन से रुझान आर्ट की तरफ और अदब की तरफ होता है, तो इससे ऐसा महसूस होता है बाज़ दफ़ा कि शायद जो आर्ट और अदब की तरफ जिनका रुझान नहीं होता या जो मिसाल के तौर पे साइंस में जाते हैं या रियाजी में जाते हैं या बाकी शोबाजात में जाते हैं, उनका ऐसा लगता है बाज़ दफ़ा, यानी इस एक तासुर मिलता है कि उनका शायद ताल्लुक नहीं होता। जबकि बड़े बड़े फिजिसिस्ट भी हमने देखे हैं जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक था, रिचर्ड फाइनमैन, उनका बड़ा आर्ट्स के साथ ताल्लुक था। तो ये यानी ऐसा तो नहीं है कि ये साइंस की कोई जिद है,
تو میں اس بات پہ چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی سی نہیں, سائنس کی ضد تو نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا تعلق علم سے ہے, شعور سے ہے. شاعری کا جو بنیادی تعلق ہے وہ شعور سے ہے. اچھا, شاعر میتھمیٹکس کو بھی جانتا ہوتا ہے کیونکہ وہ بحور میں شعر کہتا ہے, وہ ایک سانچہ ہے بحر کا, اور وہ خاصا مشکل ہے. عروض جسے علم عروض کہتے ہیں وہ آسان چیز نہیں ہے. تو ایک مخصوص بحر کے اندر رہ کے مختصر الفاظ میں اپنا مافی ضمیر بیان کرنا یہ جینیس بندے کی نشانی ہے. شاعر کوئی عام آدمی تو ہوتا نہیں. حساس تو دنیا کے بیشتر لوگ ہیں, کروڑوں لوگ ہوں گے, لیکن ہر حساس آدمی شاعر نہیں ہوتا. یہ جو عرب میں دستور تھا تو اس کو آپ دیکھیں کہ جو عربی لوگ تھے جو اس وقت کے شعراء ہوتے تھے عرب کا, اگر آپ لٹریچر پڑھیں, زہیر ابن القمی کو پڑھیں, امراء القیس کو پڑھیں, خیام کو پڑھیں, رباعیات پڑھیں, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے مانے ہوئے لوگ تھے. وہ ان کا بڑا مشاہدہ بڑا تیز تھا, اور بحور کا علم جاننا اور اس کے بعد اس کو دیکھ کر اس کے اندر ایک اپنا مافی ضمیر جو بیان کرنا, یہ خاصا سائنسی عملی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو میرے سائنٹسٹ دوست ہیں, ڈاکٹر شہباز ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں, تو وہ ہمیشہ مجھ سے اس بات پہ کہتے بھی ہیں کہ یار ہم ایک ریاضی کے تحت فارمولہ دیکھتے ہیں, طبیعت مجھے بہت پسند ہے, یہ میری کچھ نظمیں بھی اس کے بارے میں ہیں. تو وہ آپ شاعر لوگ ہیں اور آپ ایک شعر کہتے ہیں اور وہ تقریباً وہی بات ہوتی ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو سچائیاں ہیں وہ کسی آدمی پر بھی نزول کر سکتی ہیں اگر وہ اس کے مطابق ہے. میرے نزدیک شاعری جو ہے وہ شعور کا درجہ رکھتی ہے. میرے نزدیک شاعری ایک میسج ہے, ایک پیغام ہے. شعر یا آپ کو سرشار کرتا ہے, یا آپ کو وہ مرہم لگاتا ہے, یا وہ آپ کو علم دیتا ہے. شعر کا مقصد یہ ہے, اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اور بہت سی دوسری باتوں میں بھی ذکر ہے. ایک حدیث قدسی ہے کہ الشعراء تلاميذ الرحمن, کہ جو شاعر ہیں وہ رحمان کے شاگرد ہیں. تو شاعر ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس میں ایک بہت اچھا شعر ہے محبوب خزاں صاحب کا, کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, بنے نہیں جا سکتا. یو کانٹ بی اے پوئٹ, آپ پوئٹ بن نہیں سکتے ہیں. آپ کو آپ کے اندر وہ بات ہوتی ہے, اور یہ جو وہ بات ہے نا, اس کو ڈسکور کرنا ہے. یہ جو ہزاروں لوگوں کی نمائندگی ایک اکیلا شخص کر رہا ہے, ساحر لدھیانوی کر رہا ہے, فیض احمد فیض صاحب کر رہے ہیں, جون صاحب کر رہے ہیں, غالب کر رہے ہیں, میر کر رہے ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وہی بات سوچ رہے ہیں لیکن کہہ نہیں سکتے. اور اس پیرایا اظہار کو اتنے لوگوں کی نمائندگی کرنے والا آدمی, تو نارمل تو میں اس کو کیا کہوں گا کہ وہ بہت ایک سادہ سا شخص نہیں ہو سکتا, بڑا ذہین بندہ ہوتا ہے. اچھا, ابھی محرم گزر رہا ہے اور کچھ دن قبل عاشورہ کا دن گزرا. آپ کے ساتھ فیس بک پہ ظاہر ہے کہ ہم شناسائی بھی رہتی ہے, ہم نے آپ کو دیکھا بھی, تو آپ خاصے مولائی رنگ میں نظر آتے ہیں. تو کیا شیعہ گھرانے میں پیدائش ہوئی یا بعد میں جو ہے وہ چیزوں کو دیکھا اور اس طرف آئے؟ یہ سوال نہیں ہے, یہ اس معاشرے کی بدقسمتی ہے. اگر کسی شخص نے سیاہ لباس پہنا ہو, اس کے ہاتھوں میں کڑا ہو اور انگشتری اس نے پہنی, اس میں کوئی یاقوت ہے یا فیروزہ ہے, تو کوئی بھی آدمی اس کی طرف دیکھ کر یہی کہے گا کہ یہ کسی خاص مسلک سے تعلق رکھتا ہے. اور اگر کسی کی لمبی داڑھی ہے اور اس کی مونچھیں نہیں ہیں, لمبی داڑھی رکھی ہوئی اس نے, اور اس کے پائنچے جو ہیں وہ وہاں سے ہوں گے, تو ہم اس کو کہیں گے کہ بھئی یہ کسی خاص مسلک سے تعلق رکھتا ہے. میں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں وہ سنی بریلوی خاندان ہے, اور ہم نے آج سے یہ میں آپ کو 20-25 سال پہلے کی باتیں بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنے گھر میں یا رسول اللہ کے نعرے لگتے دیکھے ہیں, یا علی کے نعرے لگتے دیکھے ہیں. ماں کی تربیت اس میں سب سے اہم ہے, ماں باپ کا ہونا بڑا ضروری ہے. مجھے میری والدہ نے اور میرے والد نے اور جو سکھایا وہ یہی تھا کہ احترام سب سے پہلے ہے. یہ جو رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ آپ کہتے ہیں یا دوستوں کو لگتا ہے کہ یہ مولائی رنگ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولائی ہونا کردار سے, لباس سے نہیں ہے, حلیے سے نہیں ہے. ایک کلین شیو آدمی بھی اتنا ہی مولائی ہو سکتا ہے جتنا کہ لمبے بالوں والا یا کسی حلیے کے ساتھ کوئی بندہ, وہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. تو کسی عقیدے کا ہونا آپ کے لباس سے نہیں ہے, یہ میری ایک وجہ ہے اور یہ شروع سے ہے. مطلب اس میں آپ کو ایک آزادی نظر آئے گی اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں, تو اس میں آپ کو ایک آزادی نظر آئے گی کہ اس میں کچھ ایسا بنا ہوا نہیں ہے. بال ہیں تو وہ جا رہے ہیں, لمبے ہیں, ہاتھوں میں کڑے ہیں, مطلب ایک آزاد طبع, ایک مجھے آزادی پسند ہے.
جو لوگ عام طور پہ پابندیوں میں گھٹن کا شکار ہوتے ہیں، مجھے ایسے رہنے میں دلی سکون ملتا ہے. تو میں شروع سے اس انداز کے ساتھ ہوں. اور البتہ اگر کوئی اس کو مولائی رنگ سمجھتا ہے تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ مولا کا ہونا مطلب ہے کہ آپ مولا کے جاننے والے ہیں. یہ میں اس کو سمجھتا ہوں. اور باقی جیسے میں نے عرض کیا اپنے خاندان کے بارے میں، تو گھر جو ہے وہ سنی بریلوی ہے، اور مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید جو ہیں دامت برکاتہم العالیہ اللہ مقامہ، وہ ہمارے جو ہے وہ تایا جان لگتے ہیں. جامعہ بنوریا کا ہے، اور وہ علماء دیوبند میں بہت بڑا نام ہے. تو اس وقت جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ اور حیران ہوتے ہیں نا کہ یار یہ کیسے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا آل نبی سے محبت کرنا یا اصحاب رسول سے محبت کرنا، اس کو ہم لوگ دائروں میں کیوں قید کر رہے ہیں؟ اگر آپ کسی سے بھی محبت کرتے ہیں، جیسے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو کچھ بھی سمجھتا ہوں، میں آپ کو چور سمجھوں، میں آپ کو قطب سمجھوں، میں آپ کو ولی سمجھوں، وہ میرا ذاتی معاملہ ہے. اگر میں آپ کو سمجھ رہا ہوں اور میں آپ سے محبت کر رہا ہوں تو یہ میرا ذاتی معاملہ ہے. مسئلہ وہاں ہے کہ جب میں اس ذاتی پسند کو معاشرے پر امپوز کرنا چاہوں، جب میں فلانے سے کہوں گا کہ بھائی یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ ایز آئی ڈو، تب مسئلہ ہوگا، تب وہ پریشانی کا باعث بنے گا. اور یہ وہ مسائل ہیں کہ جس کا شکار ہمارا معاشرہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک خلیہ ہے میرا، مطلب جس میں میں عام طور پہ بھی ایسے ہی نظر آؤں گا آپ کو. ایسا نہیں کسی پروگرام کے لیے میں کوئی کپڑے بڑے پہن کے آ جاؤں، میں رہتا ہی ایسے ہوں کیونکہ مجھے پسند ہے ایسے رہنا. بالکل ہم جانتے ہیں. اچھا میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے کہ ہم ابھی ابتدائی زندگی کی اور بچپن کی بات کر رہے تھے، تو بہت سارے دوستوں کو جو شاید یہ پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ علی زریون دراصل جان صاحب کے صاحبزادے ہیں. تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک مغالطہ ہے، غلط فہمی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا نام شاہد محمود ہے، اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ شاہد محمود سے آپ علی زریون کب بنے، اور علی زریون ہی نام رکھنے میں کیا. میں پہلی بات تو یہ عرض کروں کہ میں بنا نہیں، اس نے مجھ سے کہا علی زریون اور میں ہو گیا علی زریون. ہمارے ہاں بننا ہوتا ہی نہیں ہے، بنے ہوئے کو مار پڑتی ہے. ایک ہوتا ہے بندہ، سائیں جی کی بات یاد آئے گی کہ ایک ہوتا ہے بندہ اور ایک ہوتا ہے بندہ. تو جو بندہ ہے اس کو بہت مار پڑتی ہے. یہ جب میں نے تخلص اپنا اختیار کیا تو علی نام سے تو خیر بچپن سے ہی ایک معاملہ ہے، اور تو خون میں گردش کرنے والی ایک بات ہے. مولا کا نام ایسا ہے، خوبصورت نام ہے، ناموں میں بہت اچھا نام. تو اس نام سے تو شروع سے یہ عقیدت اور محبت رہی ہے الحمدللہ. تو یہ 1999 میں نے شاعری کا باقاعدہ آغاز کیا. تو دسمبر 1999 میں نے زریون تخلص اپنا کر لیا. المنجد سے میں نے لیا تھا، اور اس کے علاوہ میں نے اس نام کی تحقیق کی کہ یہ زریون کیسا نام ہے. تو پتہ چلا کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی سے یہ فارسی میں آیا. فارسی میں اس کے دو تلفظ ہیں، زال کے ساتھ ہے زریون، غریون، اور ایک زے کے ساتھ ہے جو میں لکھتا ہوں. جان صاحب کے بیٹے کا نام زال کے ساتھ تھا، وہ زے کے ساتھ نہیں تھا، وہ زریون دوسرے، لیکن اب وہ زریون لکھا پڑا جاتا ہے ویسے جاتا ہے جیسے کہ میں لکھتا ہوں. تو ایک تو یہ بات ہے. پھر شروع میں لوگوں کو لگا کہ یہ شاید وہی زریون ہے. خود مجھے اس بات کا علم سن 2004 میں ہوا کہ جان صاحب کے بیٹے کا نام بھی زریون ہے. جب یعنی کتاب آئی ہے اور اس میں درخت زرد میں نے پڑھی تو میں ایسے سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یار یہ کیا سین ہو گیا، مطلب یہ تو ٹھپا لگ جائے گا کہ میرے بال بھی لمبے ہیں، صحت بھی کمزور ہے، شکل بھی ملتی ہے، اور عادتیں بھی تقریباً وہی ہیں. تو میں بڑا کہ یار یہ اچھا. خیر میں نے کہا مولا وارث ہیں جب کوئی. پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ نہیں یار یہ وہ زریون نہیں ہے. پھر ان کی تصویر مجھے زریون صاحب کی ملی، زریون ایلیا کی. تو میں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ لگائی بھی کہ بھائی یہ وہ زریون صاحب ہیں جو جان صاحب کے بیٹے ہیں، تو وہ میں نہیں. ابتدائی زندگی کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسمی طور پہ آپ نے کب تک کیا تعلیم حاصل کی؟ بھائی میں 5ویں تک پڑھا ہوں جی، میں صرف 5ویں کلاس تک پڑھا ہوں. 5ویں کے بعد میرے بڑے بھائی جان خالد مرحوم انہوں نے مجھے کہا کہ تم حفظ کرو گے قرآن مجید. تو میں اس وقت میں نے کہا بالکل کروں گا، کیونکہ میں ریاضی سے بہت تنگ تھا. حساب میرا شروع سے ہی کمزور ہے، حساب مجھے آتا ہی نہیں ہے. تو میں نے فوراً حامی بھری کہ جی میں پڑھوں گا، میں حفظ کروں گا. جب وہ شروع کیا تو میری قرآن میں دلچسپی بہت بڑھ گئی. تو قرآن
میری آج بھی پسندیدہ ترین کتاب ہے. مجھے بہت پسند ہے قرآن مجید, اور یہ میرے قریبی دوست جانتے ہیں جو مجھ سے گفتگو کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ قرآن کس قدر مرغوب کتاب ہے میری, اور مجھے کبھی بھی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑی اس معاملے میں. الحمدللہ کہ اس کے اندر آپ کو بہت سی ایسی باتیں ملتی ہیں جو آپ کے ظرف مطابق آپ سے مکالمہ اور معاملہ کرتے ہیں. اور میں مذہبی بالکل نہیں, تو حفظ کیا قرآن مجید. قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد گھر والوں نے مجھے اسکول داخل کروایا, میں گیا, لیکن دیٹ واز سم تھنگ ایلس. وہ کوئی اور طرح کی تعلیم تھی, لائک وہ فزکس اور کیمسٹری وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. سو آئی کوئٹ مائی اسٹڈیز. آئی ٹولڈ مائی پیرنٹس دیٹ دیٹس ناٹ مائی جاب اینڈ آئی ووڈ لو ٹو ڈو سم تھنگ ایلس. آئی وانٹ ٹو ڈسکور مائی سیلف. اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے اجازت دی کہ ٹھیک ہے بیٹا. انہوں نے کہا کہ یار یہ جو بھی ہے یہ اپنے کام پر ہے, سارا کر رہا ہے سارا. تو اس وقت پھر اس کے فوراً بعد شاعری کا آغاز ہو گیا. لائک آئی واز 14 years old when I started poetry in 1998. تو بس اس کے بعد جو بھی ملا ہے تو وہ انہی سے ملا ہے, اسی رستے سے ملا ہے. تو یہ ہے بھائی رسمی تعلیم اور سب کچھ. اچھا, ابھی آپ نے سائیں جی کا ذکر کیا, تو میرے علم میں ہے کہ وہ آپ کے مرشد ہیں اور ان کا میری تو ایک ملاقات بھی ہے. میں تو بڑا ان کا احترام کرتا ہوں, مجھے بہت پسند آئے. میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ان کا تعارف کرائیں, ان کے بارے میں بتائیں کہ جو علی زرین ان کے مرشد ہیں. مجھ سے اندازہ کر لیں کہ وہ کیا ہوں گے. اقبال کو جب سر کا خطاب دینے کی بات آئی تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے جو استاد ہیں ان کو شمس العلماء. انہوں نے کہا انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے, تو انہوں نے کہا انہوں نے اقبال تخلیق کیا. یہ جو کچھ بھی ہے اس کا کریڈٹ سائیں جی کو ہی جاتا ہے. مطلب مجھے کیا پتا تھا انسان کیا ہوتا ہے, تعلیم کیا ہوتا ہے, مسلک مذہب سے اوپر آ کر انسانوں سے محبت کیسے کرنی. یہ 114 صورتیں ہیں, ایک صورت کا نور, وہ صورت سونے یار کی جو احسن اور بھرپور. تو یہ تعلیم انہی کی ہے, انہی کی تعلیم ہے کہ بیٹا انسان سے پیار کرنا ہے, آپ کو حضرت انسان سے محبت کرنی ہے. یہ مت دیکھنا کہ اس کا مسلک کیا ہے, اس کا مذہب کیا ہے, یہ تمہارے کام نہیں ہے. تم نے انسان سے پیار کرنا ہے, تم نے انسانیت سے محبت کرنی ہے, رب اور انسان کا تعلق کھوجنا ہے, تو تب تمہیں جا کر تم صحیح رستے پر آؤ گے. تو یہ سب انہی کے تعلقات ہیں. باقی جہاں تک تعارف کی بات ہے تو سائیں جی نے ہمیشہ اس بات سے انکار کیا ہے, منع کیا ہے کہ ہمارا کہیں نام بھی نہیں لینا. تو میں کہتا تھا کہ سائیں جی سب لوگ مرشدوں کا ذکر کرتے. میرے دوستوں میں سے جو بلکہ عام طور پہ کسی نے ان کی تصویر بھی نہیں دیکھی ہوگی, کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ میں نے کبھی اس کے پیچھے بھی یہی بات, انہوں نے کہا کہ اگر تو اچھا ہوا تو جو جاننے والے ہوں گے وہ کہیں گے یہ کسی اچھے کا ہے. تو اگر تیرے اندر کوئی بات نہیں ہے تو بیٹا ہم جو بھی ہیں, ہم جو کچھ بھی ہیں, تو وہ تو پھر ہم ہمارے ساتھ ہیں. تیرے اندر بات نہیں ہوئی تو لوگ کہیں گے یار جیسا یہ ہے پیچھے بھی ویسا ہی بیٹھا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ یہ بات نہیں کہ آپ بیٹے کس کے ہیں, تاریخ میں یہ بات نہیں لکھی جاتی کہ آپ کا نسب کیا ہے. اس میں جومی فرماتے ہیں کہ بندہ عشق شدی تھر کے نسب کن جومی کہ دری رو فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. کہ جب تو عشق کا بندہ بن گیا تو تو یہ نسب وسب کو چھوڑ دے کہ جو اس رستے پر ہے وہ فلاں ابن فلاں کچھ نہیں چلتا. تو یہی ان کا تعارف ہے. اور اگر مجھ میں کچھ بھی اچھا ہے تو وہ انہی کی وجہ سے ہے بھائی, اور اگر مجھ میں کچھ نالائقی ہیں تو وہ ساری میری وجہ سے. میں کوشش کرتا ہوں کہ مزید اپنے آپ کو جانوں, اور یہ کوشش ابھی تک جاری ہے. آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو چلتی رہیں کوشش. اچھا, بچپن کا آپ نے ذکر کیا, تو بچپن کے بعد لڑکپن کی عمر آتی ہے, تو آپ نے شعر کہا کہ تم سروت کو پڑھتی ہو, کتنی اچھی لڑکی ہو. جی, سروت میں ایسا کیا ہے کہ اس کو پڑھنے والی لڑکی آپ کو پسند آ گئی؟ وہ بہت ڈفرینٹ. وہ آپ نے سروت پڑھا نہیں ہوا شاید, اگر آپ نے پڑھا ہے تو پھر اچھا لوگوں کے لیے ایک بات ہے تو وہ میں ضرور کہوں گا. یہ شعر لڑکپن کا تو نہیں ہے, خیر یہ 2014 میں نے غزل کہی تھی, اور یہ میرا جو ایک معیار سیٹ میں نے کیا ہے, جو معیار کہہ لیں آپ اس کو, اسلوب کہہ لیں آپ اس کو, اس سے یکسر ہٹ کے تھے. جو شاعر مجھے جانتے ہیں وہ حی علی الوصال کے اسلوب سے جانتے ہیں, وہ مجھے ایک کلاسک غزل گو کے طور پہ جانتے ہیں. آپ کسی اچھے شاعر سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو مجھے اچھا اسی لیے کہے گا کیونکہ اس کے سامنے میرا ماڈرن کام بہت بعد میں ہے, پہلے وہ کام ہے جو میں نے کیا ہے, وہ سب فیس بک پہ پڑھا ہے, اور عربی لطائف ہیں اور فارسی جو سارا معاملہ ہے. تو جب یہ غزل میں نے کہی تو یہ میرے پورے اسلوب سے ہٹ کے تھی. اٹ واز لائک اے فریش تھنگ, اور مجھے لگ رہا تھا کہ یار مجھے کہنا چاہیے ایک اس طرح کا بھی اسلوب ہو کہ جس میں یہ جتنے بھی لوگ شاعری کے لیے بچے آ رہے ہیں, نوجوان آ رہے ہیں, ان کو وہ چیز نہیں ہے, ان کو وہ بات نہیں مل رہی, یہ شاعری کی طرف نہیں آ رہے, ان کو ایک روب طاری ہو رہا ہے.
تو وہ بہت سمپل بات کہ تم سربت کو پڑھتی ہو. سربت سے بڑی ایک میرے پاس اور کوئی شے نہیں تھی, کوئی اور بندہ نہیں تھا کہ جس کو میں پیش کروں, کیونکہ میں اصل میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سربت آپ کو پسند ہے تو کیوں پسند ہے ہمارے ناظرین کو؟ یہ ایک الگ موضوع ہے, کبھی سربت صاحب کی گفتگو ہوگی تو میں اس پر مزید بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. سربت صاحب کے یہاں استعارے بہت مختلف ہیں. سربت صاحب کے یہاں اشیاء کو دیکھنے کا عمل بہت مختلف ہے. گھر سے نکلے تو ملاقات ہوئی پانی سے, کہاں ملتی ہے خوشی اتنی فراوانی سے. اب جو بندہ پانی سے ملاقات کو ملاقات سمجھ رہا ہے وہ کیا آدمی ہے. شہزادی نے ایک اسم پڑھا اور اس مرد شفق فام نے ایک اسم پڑھا اور شہزادی کو دیوار کے اندر سے نکالا. سربت یہ کہہ رہے ہیں اسی جزیرہ جائے نماز پر سربت, زمانہ ہو گیا دستے دعا بلند. موت کے درندے میں ایک کشش تو ہے سربت, لوگ کچھ بھی کہتے ہوں خودکشی کے بارے میں, and he did it, he committed suicide. تو سربت کے یہاں نظمیں جو ان کی آتی ہیں بہت بہت مختلف نظمیں, ایسی نثری نظم کہیں ہے ہی نہیں جو سربت کے یہاں ہے. اور یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں ابتدائی شاعری, میں سربت کو ابھی پڑھنا شروع نہیں ہوا. سربت سے میری ملاقات 15-16 سال پہلے سے, شعر سے میں ملا تو نہیں کبھی ان سے. تو وہ تب سے میں اس حصار میں تھا کہ یار یہ آدمی کون ہے نا, یہ جو ایک فضا کریٹ کرتا ہے. تو عام طور پہ لڑکیاں یا لڑکا کوئی بھی ہو تو وہ اس طرح کا بندہ پڑھنا ان کو عجیب لگے گا کہ یار یہ کس طرح کی بات ہے. مطلب پانی پہ نمودار ہیں مٹی کے جزیرے, ان میں کوئی عورت سے زیادہ نہیں گہرا. سربت ٹھیک ہے, میں نے انگور کی بیلوں میں اسے چوم لیا, تجھے چوم لیا, کر دیا اور اضافہ تیری حیرانی میں. شیرنی رہتی نہیں دیوار میں, کس لیے آداب میں رہتی ہو تم. اب یہ سربت ہے نا بہت مختلف ہے. تو اگر کوئی لڑکی اسپیشلی پڑھے گی تو وہ بہت اچھی لڑکی ہوگی میرے نزدیک جو سربت کو پڑھ رہی ہے. اور اس غزل کا جو بنیادی طور پہ جو پورا ایک آپ کو لگے گا تو وہ ٹریبیوٹ ہے, ایک لڑکی کا تصور پیش کیا گیا اس میں کہ جو اگر آپ دیکھیں تو وہ جبر کے خلاف غزل ہے, وہ معاشرتی جبر کے خلاف, لوگ نہیں ڈرتے رب سے تم لوگوں سے ڈرتے. تو اس میں جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری یہی, اور وہ بیانیہ اتنا طاقتور تھا کہ وہ جتنے بھی ریجڈ لوگ تھے ان کو بڑا بہت برا لگا کہ اتنی کھلی بات کیسی ہو سکتی. جبکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس غزل کے بعد ایک پورا ٹرینڈ تھا کہ جو چلا ہے, اس کے بعد نوجوانوں کے لیے بہت آسانیاں آئیں. بہت سے پختہ شاعروں نے اپنے اسلوب کو دیکھنے کی کوشش کی کہ یار اس طرح بات بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک اس کا معاملہ ہے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ اس غزل پہ بات ہو رہی ہے تو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جہاں ایک بڑی فین فالوئنگ ہے آپ کی, وہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کے شعروں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, آپ کے بارے میں کچھ بری باتیں کرتے ہیں. ایک تو طبقہ ہے جو کوشش کرتا ہے کہ سلجھے ہوئے انداز میں ایک پراپر تنقید کی جائے. ان کی میں بات نہیں کر رہا, میں یہ جو بازاری انداز میں گفتگو کی جاتی ہے اس پہ آپ کو غصہ تو آتا ہوگا, لیکن یار غصہ اس طرح سے کبھی آپ اظہار اس کا سوشل میڈیا پہ نظر نہیں آیا, کبھی بھی نہیں آیا. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں شعر کہتا ہوں, سنا ہے قبیلہ کوفی دلاں مقرر سن, علی کبھی بھی ہزیمت اٹھانے والا نہیں. میں شعر کہتا ہوں. تخلیق کار کا رنج اضطراب, اس کا جو دکھ ہے کیفیت ہے وہ اس کی تخلیق میں بسنا چاہیے. اس میں اور لوگوں میں فرق کیا رہ گیا اگر وہ پلٹ کے گالی دے رہے. میں جواباً بھی جنہیں گالی نہیں دیتا وہ لوگ میری جانب سے اسے خاص محبت سمجھیں. شاعر تخلیق کار کا کام تخلیق میں بسنا ہے. اور میں ان لوگوں کو میں کیا کہوں گا, یہ لوگ اس بات کی دلیل ہے کہ میں منافق نہیں ہوں. منافق ہے وہ شخص جس سے سبھی راضی ہیں. اس سے جس منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ سبھی کو راضی کرتا ہے. اور اگر کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کی دو وجوہات ہوں, یا تو اس نے مجھے پڑھا نہیں ہوا یا وہ مجھ سے ملا نہیں ہوا. اگر کوئی مجھ سے ملے آ کے مجھ سے گفتگو کرے گا تو وہ ان کو, میرے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہے, بہت سے بچے آئے مجھ سے ملنے کے لیے, سر ہم نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہوا ہے کہ آپ بہت شراب پیتے ہیں, آپ بہت چرس پیتے ہیں, اس طرح کی باتیں. تو میں نے کہا وقت گزاریے میرے ساتھ. تو کہتے ارے ایسا تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا. تو میں نے کہا آپ ان لوگوں کا شکریہ ادا کیجیے جنہوں نے آپ کو بھیجا مجھ تک, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی رہی مذاق اڑانے کی بات, تو تخلیق کار میمز نہیں بناتے,
وہ شعر کہتے ہیں. وی آر ناٹ میمرز, وی آر پوئٹس. ٹھیک ہے, تو ہمارا جو کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں, اور اگر کسی کو میں چبھ رہا ہوں یا کچھ ایسا ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے, میں چبھنا چاہیے. اگر میں نہیں چبھ رہا ہوں تو پھر مجھے تکلیف ہوگی اس بات کی کہ یار میرا کام کسی ان کو کیوں ٹینشن نہیں دے رہا, ان کو ٹینشن ملنی چاہیے, کیونکہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. میں ان کے جبر کو, یہ جو ادبی سومنات ہیں, میں ان کو اپنا قبلہ و کعبہ نہیں مانتا. میری کوئی لابی نہیں ہے. میں نے اپنے 21 برس کے شعری سفر میں صرف ایک باہر کا مشاعرہ پڑھا ہے, ٹھیک ہے, صرف ایک. اس کی وجہ بھی اس کے پیچھے یہ ہے کہ میری کوئی لابی نہیں ہے. اگر میری لابی ہو یا کچھ اس طرح کا میں نے سیل کرنا ہوتا تو میں 20ویں مرتبہ آ چکا ہوتا. لیکن علی زریون نے الحمدللہ کبھی اپنے کردار پر اور اپنے کلام پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا, اور نہ میں کبھی کروں گا. تو یہ لوگ اپنا کام کرتے رہیں. میری جو فین فالوئنگ ہے, جیسے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے پہلے کہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں, جو جاننے والے لوگ ہیں, وہ جانتے ہیں کہ میں شعر کیا کہتا ہوں, میں نظم کیا کہتا ہوں, تو وہ میں کرتا رہوں گا. ان کی خیر ہے, یہ اپنا کام کریں, میں اپنا کام کروں. بہت اچھی بات. ناظرین, آپ حضرت علی زریون کی شاندار گفتگو سن رہے ہیں. ایک اور سوال میں ان سے پوچھنا چاہوں گا, اگر آپ تھوڑا سا ماحول کو لائٹ بنانے کے لیے. کبھی لڑکپن کی بات چل رہی تھی تو میں بڈھا نہیں ہوں بھائی, میں ابھی مطلب کیا لڑکپن کی بات ظاہر ہے لڑکپن ٹین ایج میں کہتے ہیں. تو پہلا عشق آپ کو کب ہوا؟ ظاہر ایک شاعر آدمی کو تو میں تو ایکسپیکٹ کروں گا کہ بہت جلدی عمر میں ہونا چاہیے. یار عشق دوسرا بھی ہوتا ہے, مجھے تو یاد تک یہ سمجھ لیا یار. چلے محبت کر لیں. دوسرا پہلی دفعہ کسی خاتون سے محبت کب ہوئی؟ خاتون, اچھا اس میں خاتون ہی ہوگی بیکاز آئی ایم ناٹ گے, آئی ایم اسٹریٹ. تو یہ تو آپ کو خاتون کا لفظ آپ نے لفظ ادا کیا ہے تو میں اس کی تصحیح کر دوں کہ بھائی آئی ایم اسٹریٹ, تو خاتون ہی ہوگی, باقی پیارے تو سبھی لوگ لگتے ہیں. یار میں اس وقت نرسری میں تھا. یہ ایک عجیب بات ہے. ناظرین سنا آپ نے, یہ نرسری میں تھے جب ان کو پہلی جو کرش کہتے ہیں آپ اسے جو تھا, اور وہ میرا کرش بڑا عجیب تھا. مجھے ربڑ کا گڈا کہتے تھے. سعید صاحب نام تھا ہمارے ٹیچر کا, فیصل پبلک اسکول جس میں 5ویں تک پڑھا ہوں. تو وہ نام تو میں ان کا نہیں لوں گا ابھی بھی, مجھے ابھی بھی نام یاد ہے ان کا. تو میں ڈائری لکھتا تھا اس وقت جب میں پہلی کلاس میں تھا نا, مجھے یاد ہے میں تب ڈائری لکھتا تھا. تو وہ مجھے تب وہ اچھی لگی تھی. تو اس کے بعد مطلب محبت جو ہے جب مجھے ہوئی ہے تو اس نے مجھے رنگ دیا ہے. یہ جو رنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس محبت کا رنگ, اس نے مجھے عزت کرنا سکھائی ہے. گزرنا جسم سے اور روح کے اندر سفر کرنا, تمہیں حاصل نہیں کرنا, تمہیں تو ہے بسر کرنا. محبت بسر کرنے کا نام. میں سمجھتا تھا کہ میں کبھی ٹھہر نہیں سکوں گا اور میں کسی جگہ رک نہیں سکوں گا, لیکن جب محبت نے ذبح کیا ہے تو پھر پتہ چلا ہے کہ نہیں, اصل جو زندگی ہے وہ محبت ہی سے شروع ہوئی تھی. اور اس محبت نے مجھے روشنی دی ہے, مجھے محبت کرنا سکھایا ہے. کوئی گالی بھی دے, کوئی طنز بھی کرے تو مجھے اس پر کچھ محسوس نہیں ہوتا, کیونکہ میں پیار میں ہوں. تو دوسرے کا تو مجھے نہیں پتا, تیسرے کا تو مجھے نہیں پتا, اسی ایک پر جو ہے وہ سارا میرا معاملہ ہے. اور وہ محبت میرے اندر جاری ہے. اور وہ یہ جو نظمیں آپ سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, جو شعر پڑھتے ہیں, اگر یہ تھوڑی بہت تاثیر اس میں آتی ہے تو سائیں کا بڑا کرم ہے کہ بہت لوگ پیار کرتے ہیں. I can't tell you even کہ کس قدر لوگ پیار کرتے ہیں. ابھی آپ نے مذاق اڑانے والی بات کی, تو ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے, وہ میرے ساتھ کبھی سڑک پہ نکل کے دیکھے کہ لوگ کیسے آتے ہیں, لوگ کس طرح سے محبت کرتے ہیں. تو وہ محبت میرے ساتھ ہے اور میں اس کو لیو کر رہا ہوں, میں اس کو بسر کر رہا ہوں اور مرتے دم تک کروں گا. قبلہ, آپ کی والدہ کی جو وفات کا دن ہوتا ہے اس دن آپ فیس بک پہ کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں, اور پچھلے 5 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں, اور وہ بڑی ایک جذباتی تحریر ہوتی ہے اور بڑا ایک محبت میں اور جذباتیت میں اور یاد میں گندی ہوئی تحریر ہوتی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اپنی والدہ کا بھی تھوڑا سا تعارف کروائیں, ان کی آپ کی زندگی میں کیا کنٹریبیوشن رہی اور
ان کا آپ کے ساتھ ریلیشن ہے سارا؟ اما جلال تھی. ہم اپنے محلے میں زہرا خاتون کے نام بیٹوں کے نام سے جانے جاتے ہیں. محلے میں, گھر میں تو تھا ہی, محلے میں اماں کا بہت روب تھا. سب محلے دار ہمارے گھر میں آتے تھے, کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی بات ہو. میری ماں بڑی دلیر خاتون تھی, بہت دلیر خاتون تھی, اور میں نے اپنے باپ سے زیادہ پیار کرنے والا شوہر آج تک نہیں دیکھا. میرے والد صاحب کو ان کے مرشد مجنوں کہہ کے مخاطب کرتے, پیار سے ان کو مجنوں, اس قدر محبت والا انسان. میرے گھر کا جو ماحول تھا وہ خالص محب پنجابی ماحول ہے, عاشق پنجابی ماحول. صبح امی جاگ رہی ہیں, پیالوں میں چائے آ رہی ہے, یہ ناہنجار سا بیٹا کمرے میں بیٹھا ہے اور پیالی میں چائے آ رہی ہے کہ جاگ رہے ہوئے گا, انہیں بھی چائے پینی چاہیے. اما پیار کا اظہار جو تھی وہ اس طرح برسر عام نہیں کرتی, شیر کی نگاہ سے دیکھ. لیکن کبھی بیمار ہو گیا ہوں میں تو میں نے اپنی ماں کو اپنے لیے روتے ہوئے بھی روکا. جب ان کا وفات کا یہ سارا معاملہ ہوا تو 15 دن پہلے امی نے بولنا بند کر دیا اور بتا دیا تھا کہ یہ تم لوگ جو بھی اپنی محنت وغیرہ کر رہے ہو یہ مت کرو, وقت آ گیا. اور میں نے اپنی اماں کو کبھی بیمار ہوتے نہیں دیکھا تھا, اور میری ماں میں نے ہمیشہ ایکٹیو دیکھی. تربیت یہی انہوں نے کی. یہ جو آپ سب دیکھ رہے ہیں یہ تربیت کا بہت بڑا فیکٹر ہے. اس میں بنیاد, میں اپنی نظم میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ جتنے لوگ تکفیری کفر کے فتوے دیتے ہیں یا خدا کا ایک بہت سخت تصور پیش کرتے ہیں, ان کو ماں کی ضرورت ہے. میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار. کسی بچے کو اس کی ماں نے رب کا تصور دیا ہوگا تو وہ کبھی متشدد نہیں ہو سکتا, وہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہمیں علی سے محبت ہے یا ہم رسول پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, یا ایک خدا کا ایک بڑا صوفی تصور ہمارے یہاں ہے, تو یہ ماں کا دیا ہوا تصور. میں اس کی یاد میں اس میں خدا کو چومتا ہوں. وہ لوریوں میں سناتی تھی آیتیں مجھ کو, میں ماں کی یاد میں اس میں خدا کو چومتا ہوں. میرے شعروں میں بھی یہ بات. تو یہ ماں کا تصور بہت خوبصورت ہے جو انہوں نے دیا. جیسے یہ بھی کہ خدا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہم نے پیار کرنے والے رب کا تصور کھو دیا. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب کا تصور ہم نے کھو دیا. اب ہمارے پاس جو تصور ہے وہ بڑا خود ساختہ تصور ہے, معذرت کے ساتھ وہ بندوں جیسا تصور ہے, بدلہ لینے والا تصور, انتقام لینے والا تصور, تہس نہس کر دینے والا تصور, معاف کر دینے والا تصور ہمارے پاس نہیں, رحم کر دینے والا تصور نہیں. یہ سارے تصورات ماں کی ہستی سے جڑے ہیں. ماں, بچے, ماں اگر نہیں ہے تو پھر سب ختم ہے. ماں کا ہونا ایک ایسا امر ہے کہ جس کی کمی تو ختم ہوتی نہیں کبھی بھی. اور مجھے مائیں ملی, میری 2 مائیں تو اسلام آباد میں بیٹھی ہیں. لینا ماں ہیں, عطیہ بھابھی ہیں, وہ بھی اماں ہیں, اور نسیم آپا ہیں, کینیڈا میں بیٹھی ہیں. مائیں تو مجھے بہت ملی. ایسے ماؤں کا پیار مجھے ملا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ ماں نہیں ہے, ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. تو ماؤں کا پیار تو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر رحم دلی کا تصور اس لیے کم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی ماؤں سے رابطے بڑے کم کر دیے. بچے ماؤں سے دور ہیں, بیٹیاں بیٹے وہ دور ہیں, ان کو بات کرنی چاہیے. مائیں بھی دور ہیں, ان کو بات کرنی چاہیے اپنے بچوں سے. تو جب وہ بات کریں گی تو تصور ایک آئے گا, اور وہ تصور بڑا خوبصورت ہے. تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. تو میں ماں امی کے حوالے سے میں نے ایک نظم بھی لکھی تھی, اور اس میں پنجابی بھی میں نے کی. اچھا بعد میں وہ بھی ٹرینڈ پکڑا, لوگوں نے جو ہے وہ اس کو بھی دیکھا کہ یار اردو نظم میں پنجابی کے ٹکڑے بھی آ سکتے ہیں. مجھے اچھا لگا کہ چونکہ یہ میں نے اماں کے لیے کہا تھا, تو اب اگر یہ چیز فالو ہو رہی ہے تو اس کا کریڈٹ کہیں امی کو بھی جا رہا ہے. تو یہ سین ہے. اچھا قبلہ,
ہم دیکھتے ہیں کہ عام ہمارے ناظرین شاید اس بات سے آگاہ نہ ہوں کہ کچھ تو خیر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جان صاحب کے صاحبزادے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے اس انٹرویو کے بعد میں اس میں کچھ اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ جان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ جان سے متاثر ہیں، یا آپ جان کی جو ایک خاص اس کا انداز ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو جان پہ بھی اس انداز کو رکھنے کے لیے تنقید کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی بات آپ کریں کہ جان سے آپ کیا متاثر ہیں، اور اگر ہیں تو وہ آپ کس انداز سے متاثر ہیں، آپ جان کو کیسا سمجھتے ہیں؟ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تو میں جان سے متاثر ہوں یا میں کاپی کرتا ہوں تو میرے 3 شعر کوئی سنا دیں جو جان کے نام پہ مشہور ہوئے ہیں۔ چلیں 1-2 سنا دیں، کوئی ایک شعر سنا دیں کہ جو جان کے نام پہ مشہور ہوا ہو۔ جن کی باتیں ہیں میں ان کے 20 شعر سنا سکتا ہوں کہ جو جان کے نام پہ مشہور ہوئے۔ یہ کیسا کاپی کرنے والا ہے کہ اس کا کوئی شعر کبھی آج تک جان کے نام پہ مشہور ہی نہیں ہوا؟ یہ کیسا کاپی کرنے والا ہے؟ لوگوں کا، میں دلیل سے بات کرتا ہوں، ہمارے یہاں ہمیں سکھائی دلیل گئی ہے۔ فرنود کا معنی ہم جانتے ہیں، فرنود کا معنی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے ہم نحو البلاغہ کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں بھائی، قرآن کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ایسے تھوڑی بات کر دیں گے کہ ایسا کچھ ہے۔ جان صاحب کا میں تو کیا کسی آدمی سے بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے ایک شعر میں اس کی وضاحت کی تھی اس بات کی کہ جناب جان میں اور مجھ میں ڈھیر فرق ہے دوست، وہ نفی ذات تھے اسبات کا جہان ہوں، یہاں آپ کو کبھی نفی ملے گی نہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں میں اپنا آدمی ہرگز نہیں، لوح و قلم کا آدمی ہوں، جان صاحب تو یہ فرماتے ہیں۔ جان صاحب کا پورا معاملہ آج تک میں ہوں یا نہیں ہوں اس کے مابین گزرا ہے۔ علی زریون کے یہاں دکھائیں آپ کو کہاں اس کو شک آیا ہو اپنی ہستی پہ کہ یار میں نہیں ہوں۔ یا تو پڑھ کے بات کریں آپ، جو بندہ بات کر رہا ہے۔ دوسرا، اب لمبے بال تو لاکھوں لوگوں کے ہیں، اور اردو شاعری میں، اور صوفی تو میں نہیں ہوں میں تو، لیکن اگر آپ اس طرف بھی دیکھیں تو کوئی ایک بندہ نظر نہیں آئے گا جس کی زلفیں نہیں ہوں گی، اور اگر میں زلفوں کی بات کروں گا پھر تو بہت آگے تک بات جائے گی۔ تو دنیا میں جتنے بھی زلفوں والے لوگ ہیں، لمبے بالوں والے لوگ ہیں، پہلی بات تو یہ کہ میرے بال جان جیسے نہیں ہیں، میرے بال بہت اچھے ہیں ان سے۔ ہاں، تو مطلب اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر تو وہ سارے جان سے متاثر ہیں۔ جان سے متاثر ہونا ایک دوسرے میں جان کے علم سے متاثر ہوں، میں جان کے فلسفے سے متاثر ہوں، میں جان کی شاعری کے انداز سے متاثر ہوں، میں جان کی شخصیت کو دیکھتا ہوں کہ ایسا کوئی دوسرا شاعر نہیں ہے کہ جو شاعری کو، غالب کے بعد اور راشد صاحب کے بعد، شاعری کو، جو غزل کو، اسپیشلی غزل میں فلسفے کو لا رہا ہے، جو دماغ کو لا رہا ہے دل کے ساتھ۔ یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ یہ یہاں یوں کیوں آیا؟ یہ میں نے 20 بار باتیں کی ہیں، یہ بھی جہاں یہ بھی، میں مجھ جیسا شاعر ہوتا کہتا ہے یہ جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ آ سکتا تھا یہاں، لیکن نہیں، وہ جان ہے۔ یوں کے اندر 4 طرح کے جیسچرز، استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے، حیرت سے بھی ہو سکتا ہے، افسوس سے بھی ہو سکتا ہے، دکھ سے بھی ہو سکتا ہے، سوالیہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ یوں کا یہ ایک تاثر ہے۔ جیسے غالب کا شعر ہے کہ بوسے کو پوچھتا ہوں میں، منہ سے مجھے بتا کہ یوں میں بوسے کی شکل بن رہی ہے۔ غالب کے بعد یہ دوسرا یوں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جان جو ہے وہ غیر اہم شاعر ہے۔ جان سے جو متاثر نہیں ہے وہ تو شاعری سے متاثر نہیں ہے، اور جان سے متاثر ہونے کے لیے بہت ضروری ہے آپ ایک دوسری طرح کا بندہ ہونا۔ ہر بندہ جان سے متاثر نہیں ہو سکتا، جیسے ہر آدمی غالب سے متاثر نہیں ہو سکتا، جیسے ہر آدمی منٹو سے متاثر نہیں ہو سکتا، جیسے ہر آدمی میرا جی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ یہ مختلف لوگ ہیں، یہ بہت الگ طرح کے لوگ، ان کے جہان اور ہیں۔ جس کو بھی شیخ و شاہ نے حکم خدا دیا قرار، ہم نے نہیں کیا وہ کام، ہاں بخدا نہیں کیا، ہاں بخدا نہیں کیا۔ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ جس کو انہوں نے خدا کا حکم قرار دیا وہ ہم نے نہیں کیا، یعنی وہ جانتے ہیں کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے۔ تو جان یہ ہے۔ ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں کہ جان کو کاپی کرنے کی جس نے بھی کوشش کی ہے اس نے منہ کی کھائی ہے۔ مجھ میں اور جان صاحب میں جتنا فرق ہے، جو جان کے عزیز ہیں وہ جانتے ہیں،
अब्बास नकवी भाई बैठे हैं इस्लामाबाद में, आप उनसे पूछ लीजिएगा, अमरोही हैं वो, उनको पता है कि जॉन साहब किस तरह गया। वो आदमी है कि जिन्होंने जॉन को लहद में उतारा, उनसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता जॉन को, बचपन से लेके सब तक चचा के साथ उन्होंने अपने गुजारी। तो ये बात करना ज्यादती है, ये आप मेरे साथ नहीं कर रहे, ये आप जॉन के साथ ज्यादती कर रहे हैं। और हाँ, एक झलक आपको नजर आएगी, वो बेबाकी की नजर आएगी। वो गजल की रिवायती बेबाकी है, उसमें जो भी रिवायत का शायर होगा वो ऐसा ही होगा, चाहे वो जॉन साहब हो, चाहे वो मसफी हो, चाहे वो मीर साहब हो, जो इस कैंडे से आएगा वो इसी अंदाज में आएगा। ठीक है, तो ये लोगों की बातें हैं, इसको मैं अब इस पर मैं क्या तबसरा कर सकता हूँ, तो मुझे कभी जरूरत भी नहीं पड़ी इस बात पे, क्योंकि जो जानते हैं उनको पता है, और जो नहीं जानते या जो इस तरह की बात करते हैं तो उसके पीछे मैंने अर्ज किया कि या तो वो मुझे मिले नहीं हुए, या उन्होंने मुझे पढ़ा नहीं हुआ, या उन्होंने जॉन को नहीं पढ़ा हुआ। मुझे जॉन साहब बहुत पसंद है, और ऐसा शायर कभी होता है कोई। हाय हाय हाय, मेरा एक मशवरा है, इल्तजा नहीं। आप चेक करें जरा मिसरा देखो, क्या बात। मेरा एक मशवरा है, इल्तजा नहीं, तू मेरे पास से इस वक्त जा नहीं। शेर सुने इसमें, यही सब कुछ था जिस दम वो यहां था, चले जाने पे उसके जाने क्या नहीं। अब ये जो जाने क्या नहीं है, इसको आप डिफाइन करें, कैसे करें? ये शायरी है। अपनी खलवत में मुखबरी के लिए खुद को जुदा जुदा भेजा, अपनी खलवत में मुखबरी के लिए मैंने खुद को जुदा जुदा भेजा। हम जो खुद भी कहीं नहीं मौजूद, हमने अपनी तरफ खुदा भेजा। और इस गजल के तो बाद अशार ऐसे जो मैं सुना भी नहीं सकता आप। ये कैमरे की पाबंदी जो मनहूस चीज है, मतलब मैं तो कैमरे वाला बंदा हूं ही नहीं, मुझे क्या पता मैं किस वक्त क्या बात कर जाऊं। ठीक है, तो ये बातें हैं। जॉन को इसलिए हाथ डालना मुश्किल है, जॉन पर आपको कोई तामीरी काम कम नजर आएगा। जॉन साहब के बारे में मज़ामीन बहुत मिलेंगे शख्सियती हवाले से, लेकिन ये मजमून आपको कम मिलेंगे कि जॉन की शायरी पर कोई बात हो सके। उसकी वजह यह है कि जॉन जितना इल्म कहां से लाएंगे आप? मिसाल के तौर पे आप जॉन की नज़मों पर ही बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको कम अज कम अहद अतीक और अहद जदीद को पढ़ना लाजमी होगा। आपने इसराइली रिवायात को असलूब देखना पड़ेगा कि जहां वो इब्रानी जुबान में आके मिसरे का आगाज कर रहे हैं, रामूज में, तो ऐसा कौन शायर है भाई? कम अज कम ये 2010 के बाद आने वाले तो हरगिज नहीं है। और मैं तो इनसे अगलों को भी कहता हूं कि रामूज के सफ़े उनके सामने रखें, उन्हें कहें कि ये बगैर तलफ्फुज की गलती के पढ़ के सुनाएं। तो जॉन को छोटा आदमी नहीं है, पहली बात तो ये है। तो अगर मैं जॉन पर बात कर रहा हूं तो मैं भी छोटा आदमी नहीं, जॉन पर बात करने वाला भी छोटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उस कैंडे के करीब आकर बात करे, मतलूबा इल्म के करीब आकर बात करे। मैं अपनी इज्जत करता हूं और मुझे कभी भी मैंने बेकार की आइजी का इजहार नहीं किया है, और मुझे नफरत है इस चीज से कि मैं बेकार की आइजी का इजहार करूं। नहीं, ऐसा नहीं। आप प्यार से आए हैं, मैं मिट्टी हूं आपके लिए। लेकिन अगर आप शेर है, इस पर मैंने जैसे मैंने अर्ज किया कि रवैयों का इजहार मेरे यहाँ आपको शेर में मिलेगा। जो भी खुद को खुदा समझता हो, मुझे मिलने से इज्तनाब करे। ठीक है, अब अगर कोई कहे कि ये आपने इस दूसरे मिसरे में मुझे क्यों इस्तेमाल किया है, मुझसे क्यों नहीं इस्तेमाल किया, ठीक है, अब उसको मैं क्या समझाऊंगा कि यार मिसरा फाइलातुन से भी शुरू हो सकता है, फेलातुन से भी शुरू हो सकता है। आपको तनकीद का मामला ही मालूम नहीं है तो आप तनकीद कैसे कर रहे हैं भाई? मतलूबा तालीम तो हासिल करो, और तनकीद अगर आप करना, सबसे पहले ये जानो कि नक़द है क्या। मुझे याद है 1999 में जब शायरी का आगाज हुआ, फ़नून में हम पढ़ते थे, मोहम्मद काजिम साहब, मोहम्मद इरशाद साहब, ऐसे ऐसे तनकीदी मज़ामीन छप रहे हैं कासमी साहब के ज़ेरे इदारत। आप यकीन करें, हल्का अरबाब ज़ौक़ के इजलास जो होते थे, इतना कुछ सीखा है वहां से। आज वो तरबियतें हमारे नौजवानों को नहीं मिली, उनको पता ही नहीं है किस तरह से बात करनी है। और सोशल मीडिया ने, फेसबुक ने तो आवे का आवाज बिगाड़ दिया भाई। मुझे 21 साल बाद एक बंदा, आपको 21 साल लगे हैं मुझ तक आने में, 21 साल बाद आप मुझ तक आए भाई, आप कोई 5 साल बाद नहीं आ गए मुझ तक, 21 साल बाद आए आप मेरे साथ। ये जो इंटरव्यू अब हो रहा है और ये दुनिया भर में जो जय जयकार है, ये कोई 5 बरस में नहीं हो गई। शायरी पूरा मर्द और पूरा वक्त चाहती है, उसके लिए जरूरी है। शायरी के साथ आप मुनाफिकत नहीं कर सकते, आप करके देखो, उठा के बाहर फेंक देगी आप। और अगर आप सच्चे हैं तो आप जो मर्जी कर लें, दुनिया आपके पीछे आएगी। अगर आप ये हिर्स रखकर शेर कहेंगे कि मुझे दुनिया को मुतासिर करना है, तो भाई आप नहीं कर सकते।
اچھا، شاعروں کے ہاں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ یہ شعر کہنے والے شاعر اور ایون کے تنقید کرنے والے ادب پہ اور شاعری پہ، وہ بھی ہمیں سیاست سے دور نظر آتے ہیں. تو وہ میں نے ایک واقعہ سنا ہوا ہے کہ یون پال سارتر کو ملنے کے لیے کوئی ادیب گئے، تو وہ پاکستان سے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا مسئلہ کشمیر پہ کیا موقف. اب یہ دروغ بر گردن راوی روایت میں نے سنی ہے اور بیان کر رہا ہوں نام لیے بغیر. تو انہوں نے کہا کہ سارتر نے پوچھا کہ آپ کا مسئلہ کشمیر پہ کیا موقف ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ادیب شاعر ہیں، ہمارا ان چیزوں سے سیاست سے کیا کہا. تو سارتر نے غصے میں ملنے سے انکار کر دیا. یعنی جو دنیا کے بڑے دانشور ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ شاعروں اور ادیبوں کو سیاست کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، اور ان کے یہ جو ان کی جو شاعری ہے یا جو بات ہے اس کے اندر اس کا ایک رنگ ہونا چاہیے. تو آپ سیاست پہ کیا رائے رکھتے ہیں اور اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میری تو نظمیں اس پر موجود ہیں، نقطہ نظر بھی اس پر موجود ہے، اور سیاست کے حوالے سے جو آپ نے بات مجموعی طور پہ میں کروں گا کہ ادیب جو ہوتا ہے وہ کسی صورت سماج سے لا تعلق نہیں ہو سکتا، اور سیاست کا تعلق سماج سے ہے. سیاست کا تعلق جو ہے وہ جو اس کی حرکیات ہیں اس سے اس کا تعلق ہے. اور اگر آپ ادیب ہیں، اگر آپ شاعر ہیں، تو آپ عوامی مسائل سے کیسے نابلد ہو سکتے ہیں، آپ اس سے کیسے غیر متعلق رہ سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیماری صرف پاکستان میں ہے، اس ملک کے اندر بیماری لوگوں کے اندر پاکستان کے اندر موجود کہ جو پاکستان میں رہنے والے ادیب شاعر ہیں، کہ یہ جو سیاسی بات کرنے والا شاعر ہے اس کو یہ بڑے تحقیر آمیز انداز میں لیتے ہیں. مثلا غالب کو یہ نعرہ باز شاعر کہتے ہیں، کہ جالب جو ہے وہ نعرہ باز شاعر ہے. جالب نے نعرے، اور ایک سطح تک فیض صاحب کو بھی وہ شاعر نہیں تسلیم کرتے، ایک جگہ پہ آ گئے، یا مانیں گے بھی تو سرخا ہے، کمیونسٹ ہے یا سوشلسٹ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کو لگتا ہے کہ شاعر بس وہی ہے کہ جو غزل روایتی غزل کہے گا جس میں زلفوں کے اور ہجر کے اور فراق اور وصال کے معاملات ہوتے ہیں، اس کو یہ شاعر نہیں مانیں گے کہ جو بندہ عوام کی بات کرنے لگے گا. ٹھیک ہے، ان کے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جس شاعر کو عوام پسند کرتے ہیں شاعر اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں. یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے. جس کو عوام پسند کرے گی نا اس کو شاعر نہیں پسند کرے گا کہ یار ہٹاؤ یار اس کو، یہ کوئی شاعر ہے. لوگ پسند کرتے ہیں اس کو، خود بھی وہ لوگوں کے لیے شعر کہہ رہے ہیں، خود بھی لوگوں کے لیے شعر کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کو وہ مقبولیت نہیں مل رہی، عوام ان کو نہیں پسند کر رہے، تو وہ بندہ ان کے لیے ناقابل قبول ہو جائے. ہم نے تو مطلب شعر نظمیں کہی ہیں اور بڑے فخر سے کہی ہیں، بھائی چوڑا کہی ہے، لکم دینکم کہی ہے. میرا جو بنیادی جو میدان رہا ہے وہ الہیات کا رہا ہے کہ یہ جو مذہبی جبر ہے، انسان کو جو مذہب کے حوالے سے ڈرایا جاتا ہے یہ نہ ہو. یہ بھی ایک سیاسی عمل، کیونکہ وہ اس کا بہت بڑی بنیاد ہے، اس کی شاخ ہے، اس کی بہت بڑی بنیاد ہے. کیونکہ جب آپ کسی بھی طور پہ اس ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا جو دباؤ ہے وہ مذہبی ہے، وہ جبر ہے سب سے بڑا، کہ لوگوں کو اس طرح سے اپنی بات کہنے کا موقع نہیں ملتا. بہت خوف ہے یہاں پہ، بہت ڈر ہے. اور یہ جس طرح حالات ابھی چل رہے ہیں، ابھی جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، میں تو خدا نہ خواستہ میں تو تصادم کی راہ دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا نہ کرے، لیکن جو حالات چل رہے ہیں اسے نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا یا کچھ اس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں کہ قتل و غارت کا سلسلہ ہو سکتا ہے. مسلک کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ کچھ بھی یہاں پر ممکن ہے. اگر اس کو ابھی نہ روکا گیا تو یہ آئندہ 5-6 برس میں، 10 برس میں یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہو جائے گی. اور اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ملکی سطح پر ایسی کانفرنسز کریں یونیورسٹیز کے اندر اور گورنمنٹ حکومتی سطح پر اور دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر، کہ جہاں تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں وہ آپس میں بیٹھیں اور اسلام کا جو بہت خوبصورت اور رواداری کا تصور ہے وہ پیش کریں. اب شاعر کتنی نظمیں لکھے گا؟ کھجوریں مفت ملتی تھی، رواداری کا شہرا تھا. اب شاعر ایک بندہ ہے، وہ کتنی نظمیں لکھ لے گا بھائی؟ یا 10 شاعر ہیں، وہ کتنی نظمیں لکھ لیں؟ وہ تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن جب حکومتی سطح پہ اس کو لوگ دیکھیں گے اور ممبر سے اس کی تصدیق آئے گی، محبت کے معاملے آئیں گے، رواداری کے معاملے آئیں گے، تو اس کا بہت بڑا فرق آپ کی ملکی سیاست پر بھی ہوگا. آپ کے ملک کا جو سیاستدان ہے، جو سٹیٹس کو ہے وہ کچھ اور ہے.
हाँ, आपको ये जानना पड़ेगा कि गाली देना किसको आसान है और किसको तनकीद करना मुश्किल है। किबला आपके जो फैन फॉलोइंग है वो उसका एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पे मुश्तमिल है, और नौजवानों की आपको पता है कि काविशों की बदौलत एक हुकूमत जो है वो मौजूदा हुकूमत जो है वो इक़्तिदार में आई है। तो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी भी हम किसी न किसी अंदाज से देख ही रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा कि उनको किस तरह से सोचना चाहिए ताकि वो दुरुस्त सियासी समझ में खड़े हो सके? देखिए, समत का जहां तक ताल्लुक है ना, तो समत एक होती है और वो होती है सच की समत। समत सच की होती है। इसके बाद जो समतें हैं वो आवारा करती हैं। समत हो तो सफर मुतय्यन होता है। मुसाफिर में और आवारा गर्द में सिर्फ और सिर्फ समत का फर्क है। आवारा गर्द की समत नहीं होती, मुसाफिर की समत होती। वो डायरेक्शन में सफर करता है। सफर माना ही उसे जाएगा जो डायरेक्शन में किया जाएगा। अगर कैमरे की डायरेक्शन गलत हो जाएगी तो मैं फ्रेम से आउट हो जाऊंगा। कैमरे की डायरेक्शन मेरी तरफ है तो मैं फ्रेम में हूं, और ये जो देखने वाले, बहुत सारे देखने वाले ये मुझे देख रहे हैं। तो जो मेरा जो नौजवान, जो हमारा नौजवान है, मैं उसमें वही बात करूंगा जो मैं शायरी में कर रहा हूँ, और वो हर मौजू को मैं देख रहा हूँ उसके अंदर कि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको अजीब दिए गए। मोहब्बत का कॉन्सेप्ट आपका अजीब है, तसव्वुर खुदा आपका बहुत अजीब है, सियासत का तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। हमारे यहाँ हमारे नौजवान को इल्म नहीं है, और ये हमारे बड़े भोले अवाम है यार। हाँ, पाकिस्तान के जो अवाम है ये इंतहाई भोले अवाम है। किसी भी बात पे आप इनको लगा दो, ये किसी को हीरो बना लेंगे और किसी को जीरो बना देंगे। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जाहिल लोग हैं, ये बहुत सख्त जुमला है जो लोग अक्सर अदा करते हैं, ये तकब्बुर की बात है, ऐसा हरगिज नहीं। ये बड़े प्यारे लोग हैं, इनको इल्म नहीं है। मुझे पाकिस्तानी शहरी को इल्म नहीं। अगर मुझे इल्म हो जाएगा इस चीज का कि यार ये बात इस तरह है, पहुंचाई गई है, तो फिर वो क्यों उस तरह की हरकत करेगा? तो ये तो दरअसल एक तरह से ये बात हुई कि जैसा कि हमारे उस्ताद भी हैं, बड़े भी हैं, मुजात मसूद साहब, तो कहा करते हैं कि खबर को रोकने से बड़ा जुर्म जो है ना वो नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। यानी इल्म ना होना, इल्म ना होने देना दरअसल फ्रीडम ऑफ स्पीच और आज़ादी इज़हार पे कदम की बात है। ऐसा भी है, और इसके भी पैराए जो है वो बड़े वाजे हैं। आज़ादी इज़हार के, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ये जो मामले हैं, अपने मुआशरे को देखना चाहिए। आपका मुआशरा क्या है? पहली बात तो ये। आप यूरोप को देख के कोई ऐसी तर्ज यहाँ पर इख्तियार करने की या वज़ा इख्तियार करने की कोशिश करेंगे तो आप छितर खाएंगे, आपको लितर पड़ेंगे, और वो पढ़ने चाहिए। क्यों? ये आपकी वज़ा नहीं है। ये मैं एक इलाकाई और तमद्दुनी और उस जो वसेब है मैं उसकी बात कर रहा हूं। मेरे इलाके का एक कल्चर है, ठीक है? अच्छा, अब उस कल्चर के अंदर मैं कोई बैरूनी कल्चर लाने की कोशिश करूंगा तो मुझे उसके रद्देअमल का सामना करना पड़ेगा। मैं एक पंजाबी ज़हन से यूरोपियन माइंड को कैसे मुतसव्विर कर सकता हूं इस चीज को कि वो उस बात को समझेगा? मुझे अपने टूल्स को बदलना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात समझाना चाह रहा हूं, सबसे पहले तो मुकालमे की राह इख्तियार करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो इस मुल्क के अंदर आप वो फिजा कायम करें कि लोग एक दूसरे की बात को सुन सकें। वो सब्ज रंग हिकायत बहाल की जाए, मुकालमे की रिवायत बहाल की जाए। हमारे यहाँ तो मुकालमा ही नहीं है, तो जब तक मुकालमा नहीं होगा बात आगे नहीं जाएगी, और मुकालमा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जो मैसेज है, जो पैगाम है, वो यही है कि जिस कदर हो सकता है रवादारी को फरोग दीजिए, बात सुनिए। चौक में बैठ के, बैठकों में बैठ के, दोस्तों में बैठ के बात सुनिए, और किसी सुनी सुनाई बात पे मत यकीन कीजिए। अगर आप फेसबुक पे किसी बंदे के बारे में सुनते हैं कि भाई फलां ने ये हरकत कर दी है, तो लठ लेके चढ़ने की जरूरत नहीं है। तहकीक करें, जाने कि यार हो सकता है किसी ने उससे लड़ाई लेने की कोशिश की हो, तो 100 मामले हो जाते हैं। तो तहकीक करें पहले बात की, और ये बुनियादी तौर पर बहसीयत मुसलमान और बहसीयत इंसान हमारा फरीजा है कि हम पहले बात की तहकीक करें खुद, और उसके बाद फिर उसको देखें कि वो दुरुस्त है या गलत है। सोशल मीडिया के बारे में, खासतौर पर फेसबुक के बारे में आप बात कहते हैं कि वहाँ पे बात करना बहुत मुश्किल। वैसे तो सोसाइटी में मजमूई तौर पे ये चीज़ आ रही है, लेकिन फेसबुक पे जैसा कि बहुत मुश्किल हो गया है बात करना। तो मैं इस एंगल से आपकी राय लेना चाह रहा हूँ कि जो नौजवानों, जाहिर है इसमें कोई मसला है कि नौजवान वहाँ पे
बात करते हुए गालियों के ऊपर आते हैं, या कोई भी सुनी सुनाई बात को वो इस तरह से फैलाते हैं जैसे वो कोई नेकी का काम हो। तो मैं यानी ये सब कुछ हमें इससे ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ मसला है। तो जो मौजूदा हमारी नौजवान नस्ल है, यानी 15 से 25 या 30 तक की ब्रैकेट की, आपके ख्याल में इनका क्या बुनियादी मसला क्या है जिसकी वजह से ये चीजें इस तरफ जा रही हैं कि अदम बर्दाश्त और मामलात जो हैं वो तरबियत बुनियादी मसला है। लेकिन तरबियत तो वालिदैन 70 सिर्फ वालिदैन की, हाँ वो तो खैर और बात हो जाएगी, 70s की नस्ल भी का मसला, 80 का मामला और हो जाएगा, तरबियत का मामला है। और सोशल मीडिया जो है ये दबाव को मुजस्सम करके आपके सामने ले आता है। फेसबुक इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, इंस्टाग्राम पे शायद इतना नहीं होगा, लेकिन जो फेसबुक है सबसे बड़ी इसकी मिसाल है। वॉल के ऊपर आपको मुख्तलिफ तरह की चीजें नजर आ रही हैं, और एक चीज चलती है तो वो हर तरफ से चलनी शुरू हो जाती है। कोई भी आम जो कच्चा जहन है वो उसको देख के, क्योंकि उसकी अकीदत तो है किसी खास शख्सियत के बारे में या किसी खास मामले के बारे में, तो वो ये समझता है कि अगर मैं ये अमल करूंगा तो मैं ये ठीक करूंगा। वो बेसिकली गाली नहीं दे रहा भाई, वो तो जिहाद कर रहा है। वो तो आपको लग रही है गाली कि ये गाली दे, आप उससे पूछ के देखें, वो मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ ये आदमी, और वो गाली इसलिए दे रहा है कि वो उस बंदे के करीब नहीं है। अगर वो करीब हो तो शायद वो इससे ज्यादा बड़ा अमल कर जाए। ये खतरनाक सूरत हाल है, और ये तालीम की कमी है, ये तरबियत की कमी है, और ये इल्म की कमी है। मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आपने इसको अभी ना संभाला तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। ये जो आपका जो कहना है कि अगर आपने अभी ना संभाला, तो ये कहीं ना कहीं इसमें हमारी स्टेट की जिम्मेदारी भी, इसमें सभी जिम्मेदार हैं यार। इसमें सबसे पहले आपका घर जिम्मेदार है, स्टेट तो बाद की बात है। घर में सबसे पहले ये बात होनी चाहिए, माँ बाप को नजर रखनी चाहिए अपने बच्चों पे कि वो किस तरह के लोगों से मिल रहे हैं, वो क्या किताबें पढ़ रहे हैं। इल्ला माशाल्लाह हमारे घरों में किताबें पढ़ने का रवाज ही नहीं है। ये मोबाइल फोन आए हुए हैं, और मतलब कौन चेक करता है या अपने बच्चे के रुझान, ये तो वही देखेगा यार जिसको अपनी औलाद से गरज होगी कि मेरा बच्चा किस समत में जा रहा है, मेरी औलाद किस समत में जा रही है, ये किस तरह के जुमले बोलता है, गालियां दे रहा है या क्या कर रहा है। तो वो फिर उनको बताएंगे कि बेटा इस तरह नहीं होती चीजें। तरबियत सबसे पहले घर से है, और उसके बाद फिर आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। तो इसमें सभी जिम्मेदार हैं, हुकूमत भी करे, निसाब की सतह पे चीजें हों। हमारे दौर में जो निसाब हमने पढ़ा था और जो उस वक्त भी पढ़ते आए हैं, वो बड़ा रवादार निसाब था, बड़ा खूबसूरत निसाब था। उसमें ऐसी ऐसी बातें थी, बुढ़िया के जिक्र थे कि सरकार वहां पर अयादत के लिए तशरीफ ले गए हैं, बाद में उन लोगों ने कह दिया कि ये जो जी रिवायतें गलत है। मतलब जो एक मोहब्बत का तस्वुर था, आप उसी के खिलाफ हो गए। सही है, तो ये चीजें सामने आनी चाहिए। जब आपका नौजवान उस चीज को समझने की कोशिश करेगा, बड़ा समझाएगा तो नौजवान समझेगा, और ये हर दो अतराफ से होना चाहिए भाई। और जब तक ये नहीं होगा तो तब तक बहुत मुश्किल है। और ये मैं फिर कहूंगा कि इस चीज को देखने की जरूरत है कि हमें इस मामले को कंट्रोल कैसे करना है, और उसमें अदीबों को अपना किरदार करना चाहिए, उसमें टेलीविजन को अपना किरदार अदा करना चाहिए, उसमें रसायल को, जरायद को अपना किरदार अदा करना चाहिए, प्रोग्राम्स होने चाहिए, इंटरव्यूज होने चाहिए जिसमें मस्बत बातें सामने आए। और जो बंदा भी जिसको जानता है, किसी को मानता ही होगा, वो पढ़ना लाइक पसंद करता होगा, तो उसकी बात सुने और वो देखे कि वो क्या बात कर रहा है, तब जाके कुछ इसका हो सकता है, वरना तो फिर तबाही है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में आपको कौन पसंद है? पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में मुझे कौन पसंद है? मुझे बेनज़ीर भुट्टो बहुत पसंद है, क्योंकि हमारा जो घर है उसका ताल्लुक उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बचपन से सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से देखा है। और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब जो थे, वो अभी रिसेंटली जो उनका बयानिया था, मुझे पसंद आया था उनका बयानिया, और लेकिन बाद में आके चीज़ें बड़ी अजीब हो जाती हैं। और इमरान खान साहब से बहुत सी तवक्कुआत थी कि ये तशरीफ़ लाएं और कुछ ऐसा काम करें इस मुल्क के लिए कि जो आवाम के लिए बहुत अच्छा। और अभी खैर इनका टेन्योर पड़ा है, और मैं ये समझता हूँ कि असम्बलियों को अपनी मदद पूरी करनी चाहिए। किसी सूरत इमरान खान को उनकी हुकूमत को ख़त्म नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत, चाहे कुछ हो जाए उनको। वो ये ज़रूरी है जमहूरियत के लिए कि ये जो टेन्योर है ये अपना पूरा करें, और अपना अरसा जो हुकूमत है उसको पूरा करें, और कोशिश करें कि कुछ ऐसा काम हो कि जिसमें आवाम के लिए कुछ अच्छा हो सके,
अदीबों के लिए कुछ अच्छा हो सके और बात करने की फ़िज़ा कायम हो सके। मैं बस ये चाहता हूँ कि बात करने की फ़िज़ा कायम हो। जिस तरह आपने मुझसे इंटरव्यू में ये आज सारी बातें की हैं, मैंने इससे पहले इतना खुल के बात नहीं हुई कभी, ना मुझसे किसी ने ये सवालात किए हैं। तो थैंक्स टू यू दैट यू केम हियर एंड यू जस्ट गेव मी अ चांस टू से। तो अच्छा, आप जल्दी से आखिर में कुछ तेज तेज से सवाल करते हैं। रैपिड फायर। कंटेम्प्रेरी जो शुरा हैं, जो आपके हम असर शुरा हैं, उनमें आपको किसकी शायरी अच्छी लगती है और क्यों लगती है, और उसकी कुछ नमूने अगर मेरा तो किसी का नाम लेने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि जो लोग नाम नहीं लेते, सीधी सी बात ये है। मतलब आप कभी नहीं सुनेंगे इनके मुंह से किसी का नाम, तो मैं तो दिल नहीं चाहता कि इनका नाम लूं, लेकिन मैं लूंगा क्योंकि मैं अली ज़रूर हूँ। तो मैंने ज़िंदगी भर जिस चीज़ का पहरा दिया वो मैं भी दूंगा। मतलब जो हाँ, जो मेरे हम असर दोस्त शायर दोस्त हैं, उनमें अज़र फराग बहुत अच्छा शेर कह रहा है, और उसमें जो मेरे सीनियर्स में आ जाते हैं उसमें ज़की शाहिद ज़की है, संजीदा शेर कहते हैं। और बाकी बहुत सारे नाम हैं यार, मतलब नदीम भाभा हैं, अच्छा शेर कह रहे हैं, मेरे हम असर हैं वो भी। जो इनसे आगे हैं, जो सीनियर्स आ जाते हैं, उनमें ताबिश भाई हैं, अब्बास ताबिश हैं, शाहीन अब्बास, शनावर इसहाक हैं, क्या क्या मतलब नाम है। तो अभी जो मेरे बाद आए हैं, जिन मेरे बाद जिन्होंने शेर कहना शुरू किया है, उनमें तहजीब हाफी, आप जानते हैं, हाफी बहुत अच्छा शेर कह रहा है। उमैर नजमी बहुत अच्छा शेर कह रहा है, उसकी क्राफ्ट का बड़ा मामला है, खूबसूरत है। और बहुत सारे नौजवान हैं जो शेर गोई का जिन्होंने आगाज़ किया 2010 के बाद, और साथ में तो चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मेरी तो सबके लिए दुआएं हैं भाई, कि अपने आप को दरियाफ्त करो और अपना मामला रखो, और साईं जिसको इज्जत दे उसकी इज्जत करो, बस। सर क्या बात है। हम बातें कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि हमें 1.25 घंटा हो गया। अरे अरे अरे, तो बातें करते करते हमें वक्त का एहसास नहीं हुआ। बड़ी दिलचस्प मुलाकात रही और बहुत मज़ेदार बातें हमने अली भाई से की। इस यानी अली भाई से इंटरव्यू का सिलसिला दोबारा भी चलता रहेगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह आइंदा अच्छे से अच्छे इंटरव्यूज आपके लिए लेके आएंगे। बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के, शोरा के और म्यूजिक से मुतल्लिका लोगों के। तो उम्मीद है कि आपको इतनी पसंद आएगा अली भाई का। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त दिया, और मुझे बहुत उम्मीद है कि आइंदा भी मिलते रहेंगे। ज़रूर, अली भाई खैर, मौला की सपुर्द।